औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इरफ़ान अली। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब। मखदूम साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। गुज़िश्ता 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं और इस वक्त जनूबी पंजाब में अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आप पंजाब के गवर्नर रहे, मुख्तलिफ़ वज़ारतें पंजाब में, मरकज़ में, इनका एक तवील सियासी रिकॉर्ड है। तो हम शुक्रगुज़ार हैं आज इन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से हमें अपना कीमती वक्त दिया। यूँ तो मेरा इरादा था कि हम पहला पॉडकास्ट मखदूम साहब का एक प्रोफाइल इंटरव्यू करें, लेकिन मुल्की सियासत और करंट अफेयर्स इस नोयत के हैं कि मैंने अपना इरादा बदला। तो आज की नशिस्त में हम हालात हाज़रा और करंट अफेयर्स पर मखदूम साहब से चंद सवालात करेंगे और इन्हें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मखदूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले मखदूम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक इलेक्शन के हवाले से तारीख़ की कमिटमेंट की है। इस कमिटमेंट के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कि अब आम इंतखाबात का इनेकाद फरवरी के मिड में यकीनी नज़र आ रहा है या इस हवाले से अभी भी कुछ अबहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये भी पता है कि मैं मीडिया पे आता नहीं हूँ, लेकिन आपका मेरा जो ताल्लुक़ है वो मीडिया वाला नहीं है, हमारा एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है। तो आपका जब हुक्म आया तो मैं ना नहीं कर सका। जहाँ तक आपका सवाल इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। उसकी डेट आ गई है 8 फरवरी और अच्छी डेट है, मौसम के लिहाज से भी अच्छी है, अच्छा मौसम होगा और ओवरड्यू भी हो गया था इलेक्शन नागुज़ीर वजूहात की वजह से। तो शुक्र है डेट आ गई है और मैं ये चाहूँगा कि लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं और जो अवाम है और जो वोटर हैं, वो वोट देते वक्त कैंडिडेचर का और कैंडिडेट का किरदार ज़रूर देखें, क्योंकि अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान बद किरदार लोगों के असेंबली में पहुंचने से। अब बहुत हालात जो है ना वो ऐसे बन गए हैं कि अब पाकिस्तान में सही जमहूरियत होनी चाहिए, सही पार्लियामेंटेरियन असेंबली में जानी चाहिए और ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जिसका फ़ायदा मुल्क और मुल्क की आवाम को हो। तो मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि इस दफ़ा लोग किरदार को देख के वोट दें। मखदूम साहब, इसी बात से मुझे ख़्याल आया कि मुझे 2-4 मरतबा पार्लियामेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ सही किरदार के जमहूरियत पसंद लोग इलेक्ट होकर चले भी जाएं, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ असम्बली की गैलरियों में बैठे हुए कर्नल साहब, इस्टेब्लिशमेंट के एक अहलकार पूरी असम्बली को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनकी मर्ज़ी से कोरम पूरा हो रहा होता है, उनकी मर्ज़ी से कोरम टूट रहा होता है, उनकी मर्ज़ी से बिल जो है वो असम्बली में पेश हो रहा होता है। तो ऐसे माहौल में, और ये माहौल मुझे कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है, तो इस पार्लियामेंट की आप क्या अफादियत देख रहे हैं? फिर वही आपने मेरे बात को आगे बढ़ा दिया। जब किरदार वाले बैठे होंगे तो फिर कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। इरफान साहब, मैंने ज़ियाउल हक साहब, मैं बहुत 1985 की असेंबली से मैं अंदर हूँ और इस पॉलिटिकल सिस्टम के ज़ियाउल हक साहब का दौर हमने देखा, हाजी सैफुल्लाह साहब की हमने अपोजिशन देखी, मखदूमज़ादा हसन महमूद की अपोजिशन देखी। किसी की ज़रूरत नहीं थी उनको रोकने की या टोकने की। 8वीं तरमीम पर पास हुई तो हाजी सैफुल्लाह साहब ने 8वीं तरमीम को डिक्टेट किया, बजाय इसके कि कोई हाजी सैफुल्लाह साहब को डिक्टेट करता। हाजी सैफुल्लाह साहब ने 8वीं तरमीम को डिक्टेट किया। और इसी तरह मेरे वालिद साहब जब अपोजिशन में थे तो आप यकीन माने 14 लोगों की अपोजिशन थी और पूरी असेंबली अपने टोस पे होती थी और रोज़ाना मखदूमज़ादा साहब को फेस करने के लिए काबीना का इजलास किया जाता था। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक सही किरदार वाले लोग सही पार्लियामेंटेरियंस असेंबली में नहीं जाएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पार्लियामेंटेरियंस का काम होता है कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ऐसी बहस करें जिस बहस के नतीजे में एक ऐसा विजन कायम हो जिसको कि देखें, सियासतदान का सिर्फ एक काम होता है कि वो विजन दे।
بیوروکریسی کا صرف ایک کام ہے، اس کو امپلیمنٹ کرے. تو اگر ایک ویژن کے تحت اسمبلی چلے اور اس کو امپلیمنٹیشن کرنے والے امپلیمنٹیشن صحیح کر رہے ہوں تو کسی کرنل کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پھر کسی ادارے کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کا ویژن نہ ہو اور آپ کسی ویژن کے تحت ملک کی خدمت نہ کر رہے ہوں تو پھر سب کو حق ہے آپ کو سیدھا کرنے کا. اچھا مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب اپنے 4 سال کے بعد وطن واپس آئے ہیں، تو ان کی آمد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے آئندہ ہماری پالیٹکس کے اوپر، ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ عرفان صاحب، میں تو ہر سیاسی لیڈرشپ کی قدر کرتا ہوں دل سے، کیونکہ کسی کو سیاسی لیڈرشپ پسند ہو نہ ہو لیکن اس کو پسند کرنے والے لاکھوں بھی ہوتے ہیں، کروڑوں بھی ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ جیل میں تھے، میں پیپلز پارٹی کا رکن ہوتے ہوئے، پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہوتے ہوئے ان کو جیل ملنے گیا تھا. حالانکہ اس وقت نون لیگ والے بھی خوف زدہ تھے ان سے ملنے کے لیے، لیکن میں گیا اور میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی. پھر میں ان کو لندن میں بھی ملا جب وہ ایگزائل میں تھے. تو سیاسی لیڈرشپ کی قدر کرنی چاہیے ہم سب کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو. جب ہم سیاسی لیڈرشپ کو ذاتیات پہ آ کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی سیاسی لیڈر ہے، اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں. ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کو ہم اپنے طور پہ جج کریں. اور عرفان صاحب، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے اور سوچا ہے اور میرے ذہن میں بھی ہے اور میری طبیعت میں بھی ہے کہ جج کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کو جج کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا. جج کرنا اس کا کام ہے. ہمارا کام ہے اخلاق اچھا رکھے انسان، عزت سے ملے ہر کسی کو. اور میں نے تو یہی اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا، یہی ٹریننگ میں نے بچوں کی ہے کہ سیاسی مخالفت ذاتی مخالفت نہیں ہوتی. سیاسی مخالفت ہے، یہ بڑے لوگوں کا کھیل ہے، اس میں بڑے لوگ کھیلتے ہیں. آپ کی اسی بات سے ایک بات مجھے ابھی خیال آیا کہ آج کل جو لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، تو ہم نے دیکھا 2018 میں نواز شریف صاحب کو کس طرح سسٹم سے پالیٹکس کے آؤٹ کیا گیا، ان کی جماعت پہ سختیاں آئیں. تو اس کے بعد اب یہی جو صورتحال ہے آج، یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو اس کا صورتحال کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں یہ دن دیکھیں. تو کیا آپ بینگ اے پولیٹیشین، آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک کر کے انہیں ختم نہیں کیا جا سکا. پیپلز پارٹی آج اپنا قومی دھارے میں اپنا قومی وجود رکھتی ہے. تو کیا یہ جو ایکسرسائز آج عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ان کو سیاسی طور پر کرش کر سکے گی؟ دیکھیں، میں تو لیول پلینگ فیلڈ کی کبھی بات کرتا ہی نہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ وداؤٹ لیول پلینگ فیلڈ سیاست کی ہے. تو یہ سیاستدانوں کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنی نہیں چاہیے. اس سے ان کی جو اسٹرینتھ ہے نا اور جو ان کی پاپولیرٹی وہ انڈرمائن ہوتی ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ادھر کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ریئلٹی یہی. میں نے تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیکھی. میں نے تو ہمیشہ اگینسٹ دا ونڈ میں لڑا ہوں، اور میں لیول پلینگ فیلڈ کی کبھی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے میری کمزوری ظاہر ہوتی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو اس ملک میں میرا نہیں خیال کبھی تھی یا کبھی ہوگی. اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو سیاستدان بات کرتے ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ بات نہ کیا کریں. یہ نارمل پلینگ فیلڈ ہے پاکستان کی، جس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں. نارمل لیول پلینگ، جو نارمل فیلڈ ہے ہماری، اسی میں سیاست کرنی پڑے گی ہم سب کو. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، کوئی والد اپنے بچوں کا بدخواہ نہیں ہوتا. میں نے اگر اپنے بچوں کو روکا پی ٹی آئی میں جانے سے، اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. سیاست کے جو تقاضے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب سے مجھے یہی توقع تھی جو میں نے بعد میں دیکھا. اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو ان کی تربیت میں نہیں بھیجا. جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی اور مسلم لیگ ہو، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں
جب ہم نے فیصلہ کیا اپنے بچوں کو کسی ایک انسٹیٹیوشن میں بھیجنے کا تو ہمیں پیپلز پارٹی کا انسٹیٹیوشن اس لیے نظر آیا بہتر نظر آیا کہ اس کا جو ممبرشپ ہے نا پیپلز پارٹی کی، جو سی ہے، جو اس کی ممبرشپ ہے، وہ بہت میچیور ہے. اور میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہر چیز مقدر ہے، حکومت اپوزیشن الگ چیز ہے. ہم نے کوئی یہاں سے روزی روٹی تو نہیں کمانی، لیکن انسٹیٹیوشن کس میں بھیجنا ہے میں نے بچوں کو. وہ مجھے پیپلز پارٹی اس لیے اچھی لگی کہ ایک تو وہاں بلاول صاحب کی لیڈرشپ تھی، ینگ لیڈرشپ جو میرے بچوں کی ہم عمر ہے. دوسرا اس میں جو سوبر انفلوئنس ہے تمام ممبرس کا، اور خاص طور پہ سی کی ممبرس کا، اس سے میں بھی استفادہ اٹھاتا ہوں، سیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میرے بچے بھی سیکھ رہے ہیں. تو شکر ہے میں نے ان کو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، شکر ہے میں نے پیپلز پارٹی میں بھیجا. ہم تو اپوزیشن میں تھے 17 سالوں سے، لیکن جب پیپلز پارٹی میں ہم گئے تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے. پھر کایا پلٹی، اس انسٹیٹیوشن نے میرے بیٹے کو چنا وفاقی وزارت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس کی ٹریننگ ہو چکی تھی گھر میں بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی، اسی کی وجہ سے آج وہ ستارہ امتیاز لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے ستارہ امتیاز میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی سیاستدان کو ملتا. غیر معمولی اچیومنٹ، یہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے. تو مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ کہ اس نے 1.5 سال کے چھوٹے سے عرصے میں ایک ویژن کے تحت کام کیا، پالیسیز ایسی بنائیں اور اتنی محنت کی، اور کوئی پروٹوکول استعمال نہیں کیا، وزارت کو اپنے سر پہ نہیں چڑھایا، اور اس کی گردن میں سریا نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ یہ جو عزت و ذلت کا محکمہ ہے نا، یہ صرف شکر ہے میرے اللہ کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، یہ محکمہ صرف اس کے پاس ہے. تو اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملی، ستارہ امتیاز سے اس کو نوازا گیا، اور اس سے بڑھ کے ایک والد کے لیے اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے. تو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کم رہ گئے، لیکن پیپلز پارٹی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے عرفان صاحب جس میں نوجوانوں کو جانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اچھا مخدوم صاحب، یہ بتائیے کہ جب سے خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں تو مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، وہ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ ایک سولو فلائٹ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر سینیریو بھی اس طرح کا بنتا جا رہا ہے، جیسے باب پارٹی ہے، اس کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس کرے گی یا اس میں شامل ہو جائے گی. تو یہ اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شاید اگلے حکومتی سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، اب حکومتی سیٹ اپ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. اب پاور گیم ہے، اور عرفان صاحب جو میرا چھوٹا موٹا تجربہ ہے وہ تو مجھے یہی کہتا ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں اور باقی صوبوں میں بغیر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حکومت نہیں بنے گی. یہ دونوں کٹھے ہوں گے، میجر پولیٹیکل پارٹیز کٹھی ہوں گی، تبھی یہ ملک جو ہے یہ ایک ویژن کے تحت چلے گا. اور جو ویژن پچھلی حکومت نے آرمی چیف کے ساتھ مل کے SIFC بنائی ہے، وہ بہترین باڈی ہے، اس کا بہترین ویژن ہے، اور اسی ویژن کے تحت اگلی حکومت کو کام کرنا پڑے گا. آپ کی اور بات اس ویژن کو بنانے میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، نون لیگ بھی شامل تھی، اور PDM کی باقی جماعتیں بھی شامل تھیں. اور اس SIFC میں آرمی چیف بھی موجود ہیں. تو جو فیوچر ہے پاکستان کا وہ SIFC کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور وہی ویژن آگے چلے گا، اور اس ویژن کو کوئی ڈی ریل نہیں کرے گا. آپ کی بات میں مخدوم صاحب خاصا وزن ہے اور بڑی زیرک آپ کی بات ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مین سٹریم لائن کے لوگ ہیں، مرکزی لیڈرشپ ہے، ان کے ہم آج کل جو ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، جو ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، وہ بہت ایگریسو ہیں نون لیگ کے حوالے سے، اور بہت ان کے تند و تیز حملے ہیں. تو یہ کس بات کو اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے. اور سیاست میں اپنی پوزیشن
لینے کے لیے, اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ نارمل بات ہے, لیکن ایونچولی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہو اگلی پاور گیم میں اور اگلی حکومت میں. ہو نہیں سکتا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس وقت تو ساؤتھ پنجاب میں ہماری 8 سیٹیں, پچھلے جو 2018 کا جو رزلٹ ہے اس میں ہماری 8 سیٹیں ہیں ساؤتھ پنجاب میں. نون لیگ کی صرف 11 ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دونوں جماعتیں مل کے اپنی اپنی سیٹیں ڈبل کر لیں, جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈبل ہو جائیں گی, تو اگر ہم 8 سے 16 چلے جائیں پلس اسپیشل سیٹیں ملا کے 20-22 پہ آ جائیں, اسی طرح نون لیگ بھی 11 سے 22 پہ چلی جائے, اسپیشل سیٹیں ملا کے 25-26 پہ آ جائے, تو میں تو یہ سینیریو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے ساؤتھ میں جو ہے سپیس ہے, اور ہمارا رحیمیہ خان بہت اچھا ہے, ہمارا بہاولپور مناسب طور پہ اچھا ہے, ملتان ہمارا بہت اچھا ہے, مظفر گڑھ سب سے اچھا ہے, لیا ہمارا بہت اچھا ہے. تو اس طرح ہماری پوزیشن جو ہے پچھلے جو سالوں میں ہم نے محنت کی ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ کہ اس دفعہ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی سب کو سرپرائز دینے جا رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی کا جو مایوس کن سیاسی کردار ہے, کارکنوں کے حساب سے بھی اور لیڈرشپ کے بھی حساب سے, اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ضرور پہنچے گا. اچھا. اور جو ووٹر اور جو سپورٹر پی ٹی آئی کا ہے, میں یہ بڑے آرام سے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے گا اور کسی جماعت کو ووٹ نہیں دے گا. ٹھیک. اچھا مخدوم صاحب, ضلع رحیمیہ خان کی پالیٹکس کے حوالے سے میں نے 1-2 ضروری آپ سے سوال کرنے ہیں, لیکن ایک بات آپ کی کہی ہوئی جو میرے دل دماغ میں ایسے رک کے رہ گئی, وہ آپ کی مخدوم صاحب ایک سٹیٹمنٹ تھی جو آپ نے کسی تقریب میں دی کہ اگر میرا بس چلے تو میں پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دوں, اور اگلے دن اگر لاہور کی مال روڈ پہ ٹریفک کا فلو وہی ہو تو میں 100 روپے اور بڑھا دوں گا. یہ آپ کا سوچا سمجھا بیان ہے یا آپ کی زبان پھسل گئی ہے, یہ کیا تھا؟ یہ بالکل میرا سوچا سمجھا بیان ہے. آپ کا جو امپورٹ بل ہے فیول کا وہ $27 بلین ہے, اور آپ کی جو ایکسپورٹ ہے ٹوٹل وہ 30 بلین ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایکسپورٹ کا سائز 30 بلین ہو اور آپ پیٹرول خرچ کر دیں 27 بلین کا. تو اس 27 بلین کو نیچے لانا بے حد ضروری ہے, اور یہ کوئی سیاسی آدمی یہ بات کر بھی نہ سکتا جو میں نے بات کی ہے. میں تو ملک کا سوچتا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو 27 بلین کو عرفان صاحب نیچے کیسے لایا جائے؟ اس کی قیمت بڑھا دی جائے, اتنی بڑھا دی جائے کہ اس کی کھپت کم ہو جائے. اور میری اپنی ذاتی خواہش یہ ہے کہ اگر 27 بلین سے آپ اس کو 17 بلین پہ لے آتے ہیں تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. راکٹ سائنس تو ہے. ریئلٹی یہی ہے. اور دوسری بات یہ عرفان صاحب, انڈیا میں دیکھ لیں نا کیا قیمت ہے, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, سری لنکا, یہ ہم جیسے ہی ملک ہے نا, سری لنکا, آپ چلیں ان ملکوں کو بھی چھوڑیں, آپ دبئی میں دیکھ لیں. بالکل. تو جتنی قیمت پیٹرول جس قیمت پہ دبئی میں بک رہا ہے, انڈیا میں بک رہا ہے, بنگلہ دیش میں بک رہا ہے, تو اتنا تو کرو بھائی. روپیہ آپ کا پہلے ڈی ویلیو ہو گیا انہی حرکتوں کی وجہ سے. تو آپ جب تک اپنا 2 چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کا جو بیلنس شیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. ایک آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا پڑے گا جس کا طریقہ میں نے بتایا ہے, ایک مد میں نے بتایا, اور بھی ایسی بہت ساری مدیں ہیں بالکل, لیکن یہ تو ایک مد ہے نا. ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا پڑے گا, اور دوسرا آپ کو فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا پڑے گا, جو اپنی خرچہ اور آمدنی ہے وہ بھی آؤٹ آف پروپورشن ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو اگریسولی ٹھیک کرنی پڑیں گی. عوام ہماری جو ہے وہ اکنامک پالیسی نہیں بناتی, وہ تو اکنامک پالیسی سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور یہ جو بلے بلے کی سیاست ہے اس نے ہمیں مار دیا ہے. ہم نے فیصلے ملک کی خاطر کرنے ہیں. ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا, ان کو دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اب یہ چینی کا بحران آ جاتا ہے, کبھی گنے کی پرائس کا بحران آ جاتا ہے. میں نے سمجھنے والوں کو سمجھایا ہے کہ یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. جو انڈیا کی ایگریکلچر پالیسی ہے نا,
یا انڈیا کی جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس کو اٹھاؤ, امپلیمنٹ فائن ٹیون کر دو اور یہاں امپلیمنٹ کر دو, مسئلے ٹھیک. ادھر شوگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ہماری شوگر کبھی امپورٹ ہو رہی ہے, کبھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی امپورٹ ہو رہی ہے, کبھی ایکسپورٹ. گنے کے کاشتکار کی ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ پروفیٹیبلٹی کیا ہے, اس کو کیا قیمت ملنی چاہیے گنے کی. اور بات یہ ہے کہ ہر فصل کی جو کموڈٹی ہے اس کی پرائس, عرفان صاحب, جب تک ہم فارمر کو انٹرنیشنل پرائس نہیں دیں گے ہماری اکانومی کا پہیہ چلے گا ہی نہیں. ہم امپورٹ مہنگی کرتے ہیں اور اپنے فارمر سے چیز سستی خریدتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ کر دے گورنمنٹ کہ جو کموڈٹی کی پرائس کراچی پہنچ ہوگی وہ ہمارے فارمر کو ملے گی. آپ دیکھیے گا, آپ گندم بھی ایکسپورٹ کرو گے, آپ چاول بھی ایکسپورٹ کرو گے, آپ چینی بھی ایکسپورٹ کرو گے, آپ کپاس امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرو گے. لیکن جب تک آپ فارمر کی پروفیٹیبلٹی نہیں بڑھاؤ گے, اس کو انٹرنیشنل پرائس نہیں دو گے, فارمر کی جیب میں جب عرفان صاحب پیسہ آئے گا نا وہ جائے گا شہر کی طرف, جی جی, وہ پہیہ چلائے گا اکنامک, وہ جائے گا لبرٹی مارکیٹ. کوئی گاڑی خریدے گا, کوئی جوتے خریدے گا, کوئی کپڑے خریدے گا, اس سے پہیہ چلے گا, اس سے پہیہ آپ کی 70% اکانومی کا دار و مدار ایگریکلچر پہ ہے اور آپ نے ایگریکلچر کو ہی دبایا ہوا ہے. بالکل. تو میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا موجودہ گورنمنٹ کو جو کوشش کر رہی ہے گنے کی پرائس کم کرنے کی, کہ گنے کی پرائس میرے حساب میں آج کل 500 550 ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہ بجائے کم کرنے کے اس کو بڑھانا چاہیے. فارمر کی جیب میں پیسہ جانے دیں, چینی مہنگی ہونے دیں. چینی کا فائدہ نہیں ہے, فارمر کی جیب میں جانے کا فائدہ ہے. چینی کو دیکھنا چھوڑ دیں, فارمر کو دیکھنا شروع کر دیں. یہ JDW نے اگر ترقی کی ہے صرف فارمر کی خوشحالی کی وجہ سے ترقی کی ہے. تو جب تک فارمر خوشحال نہیں ہوگا یہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. شکریہ مخدوم صاحب. چلیں اب تھوڑا میں ضلع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کا بھی خاص فوکس اپنے ڈسٹرکٹ کے اوپر ہے. تو مخدوم صاحب, ہم گاہے گاہے آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ضلع کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں, مختلف کیا سرائیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ ذرا اس حوالے سے جو حقیقت ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ آپ کی طرف سے مسلم لیگ نون کو کیا آفر ہے اور نون لیگ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں, میرا بڑا سمپل میری سوچ ہے. 2014 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, پارٹی بیس تھے, نون لیگ کا جو بھن تھا, لیکن عوام نے فیصلہ کیا دیا, 81 سیٹیں پیپلز پارٹی, 42-43 سیٹیں نون. لیکن پھر بھی ہمیں نہیں بننے دیا. میں چاہتا ہوں اس طرح کا ماحول نہ ہو. اب پاکستان اور پاکستان کی سیاست اور یہ ضلع کی سیاست ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب جس کا فیئر شیئر ہے وہ لے لیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں وہ کیا شیئر ہے؟ وہ تو بیٹھ کے اس ضلع کے جو بڑے ہیں فیصلہ کر لیں, اور سب کو پتہ ہے کس کی کیا پوزیشن. اس حوالے سے آپ کی کوئی انیشل سٹیج پہ, کوئی مرکزی سطح پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی نشست کسی کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہے؟ میری مقامی لوگوں سے ہوئی ہے گفت و شنید, اور میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کھلے دل سے کرنا تھوڑا بتانا پسند کریں کہ آپ کے نزدیک وہ کیا فارمولہ ہے جو آپ کو بھی سوٹیبل ہے اور جو نون لیگ کے لیے قابل قبول ہے؟ وہ سمپل فارمولہ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. خواہ مخواہ ایک دوسرے کی لاتیں نہ کھینچیں. ٹھیک ہے. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیں. آپ کہاں اپنا حق کلیم کر رہے ہیں؟ میں بار بار یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ان کو پتہ ہے جو میری مدد کرنا چاہیں گے ان کو بھی پتہ ہے, جن کی میں مدد کرنا چاہوں گا مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, بڑا سمپل ہے, یہاں تو ڈیفائنڈ. اچھا, ابھی مخدوم صاحب آپ نے ایک بات کی کہ آپ کی 82 سیٹیں تھیں, 81, اور اس کے مقابلے میں جو 42 سیٹیں تھیں جو بھن میں جب نون کی تو گورنمنٹ تھی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا. وہ ہمارے سامنے اس ضلع کے سامنے کی بات ہے. تو اس میں مخدوم صاحب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی پارٹی لیول پہ تو اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے, یہاں ایک شخصی کردار آ جاتا ہے. تو ایسا مخدوم صاحب اگر آپ بتانا چاہیں تو یہ میرے بات دل میں ہے کہ ایسی کیا مشکل ہے, ایسا کیا حادثہ ہے کہ یہ بار بار آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ خواہ بلدیاتی الیکشن ہو خواہ جنرل الیکشن ہو,
تو یہ اس مزاحمت کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. عرفان صاحب میں آپ کو سچی حقیقت بتا دوں، میرے دل میں کوئی بٹرنس نہیں ہے. جو سیاست ہے نا میری زندگی کا 5% ہے، 95% میری اور زندگی ہے نا. کچھ تو آبزرو کیا ہوگا آپ نے. میں ان چیزوں کو مائنڈ ہی نہیں کرتا. وقت گزر جاتا ہے، وہ وقت بھی تو گزر گیا. اگر 81 سیٹیں والوں کو نہیں بننے دیا تو نقصان تو ضلع کا ہی ہوا. آپ کو لگ رہا ہے سر کہ جو 2024 کے انتخابات ہیں اس طرح کا کچھ سین آپ کے ساتھ یہاں دوبارہ عام انتخابات میں ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال اس ضلع میں ہوگا. اس ضلع کے لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، اور خاص طور پہ اکابرین کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس طرح کا کام اب نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے، اور اچھے ماحول میں الیکشن ہونا چاہیے. اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ سامنے ہے، کوئی ڈھونڈنے کی، کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جو حق بنتا ہے دو اس کو. اچھا مخدوم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگرچہ آپ نے انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے اور آپ کی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے تیار ہیں؟ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے بچوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اب خود آگے بڑھیں، ترقی کریں. اگر کوئی جیسے اب میرا بیٹا وفاقی وزیر بنا تو مجھے خوشی ہوئی. آپ نے ان کی وفاقی وزیر بننا بہتر ہے یا وفاقی وزیر کے باپ بننا بہتر ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں وفاقی وزیر کا والد بننا بہتر ہے. تو اگر میرے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ واری دلواتا ہے حکومتوں سے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اور میں نے اپنی اننگ کھیل لی. آپ کے بچوں بہت نے لمبی اننگ کھیلی ہے. آپ کے بچوں نے سر جو پچھلے ٹینور گزارے ہیں اسمبلی میں، تو بینگ اے فادر اور بینگ اے پارٹی ہیڈ جنوبی پنجاب میں، آپ ان کی پرفارمنس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں تو خیر والد ہوں، میں جو بات کروں گا شاید بائسڈ بات ہو. جو ان کے بارے میں باقی پارٹیوں کے قائدین بات کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں وہ سنیں آپ. جو ان کے بارے میں اسپیکر کا بیان ہے، ایک نہیں 2 اسپیکرز کا، ایاز صادق صاحب کا بھی، اور جو دوسرے لاسٹ اسپیکر سے کیا نام تھا ان کا، نہیں پرویز اشرف صاحب کا بھی، اور یہ جو پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب، پرویز اشرف صاحب اور ایاز صادق صاحب، تینوں نے جس طرح سے میرے بیٹوں کی اپنی چیئر میں بیٹھ کے انپریسیڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، میں نے تو کسی اسپیکر کو ایسی حوصلہ افزائی کرتے نہیں دیکھا. تو آئی ایم پراؤڈ آف مائی چلڈرن. مصطفیٰ محمود جب اسپیچ کرتا ہے پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، جب مرتضیٰ محمود اسپیچ کرتا ہے پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، اور وہ صرف قومی مفاد میں اپنی بات کرتے ہیں. اس بات کو ہم کٹ کر لیں گے. تو ایک ٹاک شو ہو رہا تھا سر نیوز چینل پہ، تو مین سٹریم کے پی ٹی آئی کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر چوائس دی جائے کہ آپ کس کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے بغیر جھجک کے انہوں نے کہا جی میں مخدوم احمد محمود صاحب کے جو بچے میں پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. یہ بات اس پہ میں نے بھی دیکھی تھی. اچھا مخدوم صاحب، ایک جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اپنا شخصی یہاں پہ کردار ہے، تو سرائیکی صوبہ کی بات اگر نہ ہو تو بات ہماری مکمل نہیں ہوتی. ہم پچھلے 15-20 سال سے سر دیکھ رہے ہیں، کبھی بہاولپور صوبہ کی بحالی کی تحریک ہوتی ہے، کبھی جنوبی پنجاب صوبہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یہ ایک سیاسی نعرے کی حد تک تو ہمیں یہ لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات ہم سنتے ہیں. تو پریکٹیکلی ایک جو اس کے اوپر ایفرٹ ہونی چاہیے قانون سازی کے حوالے سے، جو ایک عملی اقدامات ہیں اس میں کچھ سیریسنیس ہمیں جو ہے نا، مجھے تو کم از کم اپنی حد تک میں نے جو اس کو آبزرو کیا وہ نظر نہیں آتی. اس کے اوپر سیاست بہت ہو رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بس صوبے کا جو ایشو ہے یہ ایک ایشو ہی رہے گا مسئلہ کشمیر کی طرح، یا اس کا کچھ حل بھی ہے سر؟ اس ایشو کو میں نے ہی بہت زبردست طریقے سے اٹھایا تھا 2008 کی اسمبلی میں، اور بغیر کسی بد زمانی کے، بغیر کسی دھرنے کے، بغیر اونچی آواز کے، میں نے پنجاب اسمبلی سے متفقہ قرارداد پاس کروائی تھی، اور پنجاب اسمبلی کو قائل کر کے. اس میں سے کئی مثالیں میں دیتا تھا ان کو. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری
2008 میں آبادی کوئی 40 لاکھ کے قریب تھی، گوجرانوالہ کی بھی 40 لاکھ تھی. جی تو جب میں نے اسٹڈی کی تو گوجرانوالہ میں 36 ڈگری کالج، رحیمیہ خان میں 8. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور میں اگر صوبے کی بات کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا اپنا پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، جس سے کہ ہمیں اپنے علاقے کے وسائل مل سکیں. ہمارے 2 جھگڑے ہیں لاہور سے، ایک روزگار کا ہے اور ایک وسائل کا ہے، اور تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو نہ ہمیں روزگار دیتے ہیں، نہ ہمیں وسائل دیتے ہیں. تو یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. مخدوم صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے قدآور اور بھی شخصیات ہمارے جنوبی پنجاب کی جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ گول اچیو ہوتا نظر نہیں آ رہا سر. نہیں، یہ گول اچیو ہو سکتا ہے، کیونکہ جب پنجاب نے قرارداد پاس کر دی 2008 میں متفقہ، جی جی، تو پھر لیجسلیشن کے لیے یہ قرارداد گئی سینٹ میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی کر دی. لیجسلیشن کر جی دی. جی جی بالکل. قرارداد نہیں، انہوں نے لیجسلیٹ کر دیا. لیکن چونکہ قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، وہ تھی نہیں. تو آپ کا کیا تو خیال میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اب جو صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو پریشر ہے، اگلی حکومت جو اب آنے والی حکومت ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو ریزسٹ کرنا. اور میری خواہش ہے کہ میری روح کسی میں آ جائے وہاں، اور وہ اس کو اگر اس کی ایڈووکیسی انہوں نے ٹھیک طور پہ کر لی تو یہ بڑے آرام سے پاس ہو جائے گا. اس پہ اعتراض نہیں. پنجاب اسمبلی کو جب اعتراض نہیں ہے اور انہوں نے متفقہ قرارداد پاس کر دی ہے، تو میرا نہیں خیال یہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا اس میں کوئی تعصب ہے. کسی میں کوئی تعصب نہیں. اچھا مخدوم صاحب، میں ایک اور اپنے دل کا سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1.5 عشرے سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں مجھے عزت ملی ہے، آپ کا ایک وقار ہے، آپ لیڈرشپ کے بہت کلوز ہیں، وہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے، میچورٹی بھی ہے پارٹی میں. یہ سارے اس کے جو پازیٹیو سائڈ ہے. لیکن مخدوم صاحب، اگر ہم آپ کے یہاں گروپ کے جو لوگ ہیں، ناظمین لیول کے، اس سے اوپر لیول کے پارٹی کے لوگ، تو ہمیں اکثر یہ جب ہماری ڈسکشن ہوتی ہے وہ آپ کے ہم خیال نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کا حصہ بننا ہمارا اور مخدوم صاحب کا، وہ ہم افورڈ نہیں ہے ہمیں، اس کے نتیجے میں ہمیں ڈیولپمنٹ، کیونکہ پیپلز پارٹی میں ایسے ہی ہے، پیپلز پارٹی کا حکومت میں آنا جیسے سندھ میں کسی اور جماعت کا آنا ہے. تو اس حوالے سے پچھلی 3-4 حکومتیں ہم اپوزیشن میں مسلسل گزار رہے ہیں. چلیں یہ 6 ماہ کا پیریڈ آپ اس میں نکال دیں جب آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں، تو اتنی مسلسل اتنی طویل جو اپوزیشن ہے اس سے ہمارے حلقوں کے کام نہیں ہو رہے، ہماری جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ہمارے اور ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے مخدوم صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے، وہ آپ کے اس فیصلے کو دانش مندانہ خیال نہیں کرتے اپنے اینڈ سے، تو آپ اپنے ورکرز کو کس طرح سیٹسفائی کرتے ہیں؟ میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ اپوزیشن میں تھے، ہم ان کی وہ، اور پلس میرے سے توقع بہت زیادہ ہے نا لوگوں کو. جو میں نے سن 2000 میں اپنے ویژن کے تحت کام کیا، پھر 1997 میں جب میں فیڈرل منسٹر تھا، اس وقت جو میں نے اپنے ویژن کے تحت ڈیولپمنٹ کرائی، تو ان کی ایکسپیکٹیشن تو بہت بڑھ گئی نا. لیکن میرے دل کو یہ تسلی ہے کہ میں اپوزیشن میں ہم ہار جائیں، میں اپنے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشن میں نہیں بھیج سکتا یا ایسی سیاست میں ان کو نہیں ڈال سکتا جس سے کہ بو آئے لالچ کی، اقتدار کی. ان کا ٹائم ہے، سیکھیں، تکلیفوں میں سیکھیں، اور ایک وقت آئے گا جب یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اگر برا وقت نہیں رہتا تو اچھا وقت بھی نہیں رہتا. تو اگر اچھے وقت کی تلاش آدمی کرتا رہے تو یہ اس کی نااہلی اور نا عقلی ہے. یہ اچھے وقت کی تلاش نہیں کرنی چاہیے سیاست میں رہ کے. گروپ کو بھی یہی میسج ہے؟ گروپ کو بھی یہی میسج ہے، صبر کرو یار. اب آپ یہ دیکھیں نا، میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں
کئی جماعتوں کی. مثال کے طور پہ میں جماعت اسلامی کی قدر کرتا ہوں دل سے. جی جی ایک بہترین جماعت ہے, اچھے منظم. لوگوں کی ایک انسٹیٹیوشن ہے. بالکل. اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اقتدار میں تو نہیں ہے, لیکن کیا انسٹیٹیوشن ہے وہ, کمیٹڈ لوگ ہیں. کمیٹڈ لوگ ہیں. تو لوگوں کی کمٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہم لالچ کے پیچھے سیاست. ایک شارٹ سر, پاکستان استحکام پاکستان پارٹی اور جہانگیر ترین صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ I wish them well. I wish every political force well. خواہش اپنی جگہ پہ, حقیقت میں اگر یہ آپ تو اس رزلٹ کو بتائے گا. یہ رزلٹ بتائے گا. اور میں I wish them well. I swear. میں نون لیگ کو بھی I wish them well. تمام ہمارے جو اوپوننٹس ہیں یا جن سے بھی ہمارا مقابلہ ہونا ہے, اگر آپ عرفان صاحب میرے حلقے میں میرے مخالف سے بھی پوچھیں تو میں نے ہمیشہ اپنے مخالف کی خود حفاظت کی ہے. میں گڈ گورننس میں بلیو کرتا ہوں. گڈ گورننس از ایکچولی گڈ پالیٹکس. اگر میرا مخالف حق پہ ہے اور میرا سگا بھائی ناحق ہے, آپ کے خیال میں کس کا ساتھ دوں گا؟ صحیح بات. ساری دنیا کو پتہ ہے میں اپنے مخالف کا ساتھ دوں گا. بالکل. تو گڈ گورننس از ایکچولی گڈ پالیٹکس. ہمارے سیاستدان جس دن یہ سمجھ گئے پاکستان ترقی کر جائے گا. مخدوم صاحب, عام خیال یہی ہے کہ جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے وہ صوبے میں ہے یا مرکز میں ہے, وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور بالکل وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں. تو اگر اسی ماحول میں آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر آپ بات کریں تو آپ یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے, یہاں کے جو اس وقت ڈسٹرکٹ کو چلا رہے ہیں, ان سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کی موجودگی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہاں الیکشن میں انصاف ہوگا؟ صاحب میں نے کبھی ڈپینڈ ہی نہیں کیا بیوروکریسی پہ اور اس طرح کی امداد پہ. میں تو جیسے میں نے پہلے کہا 5% آف مائی لائف از پالیٹکس, 95% آف مائی لائف از ادر لائف. تو میں نے کبھی ڈپینڈ ہی نہیں کیا ایڈمنسٹریشن پہ, اور میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی لیول پلینگ فیلڈ کی. مجھے تو ہمیشہ آپ سر پورے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہوں گے, آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, تو عوام ہمارے ساتھ ہے. اگر عوام ہمارے ساتھ ہے تو بس پھر ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. آخری سوال مخدوم صاحب, جی پلیز. آپ نے اپنے بیٹے کو لیاقت پور کی قومی نشست سے میدان میں اتارا ہے اور وہاں ان کو اناؤنس کیا ہے, تو وہاں پہ آپ کے ایک آپ ہی کے پارٹی کے سابق MNA مخدوم اپنا خواجہ قطب فرید صاحب وہاں پہ اسمبلی میں آپ کو, آپ کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مناسب خیال کیا کہ وہاں کی لوکل جو لیڈرشپ ہے اس کو سائڈ لائن کر کے آپ اپنے بیٹے کو وہاں پٹ کر رہے ہیں؟ لوکل لیڈرشپ کو آفر دی, بدقسمتی سے انہوں نے اس آفر کا فائدہ نہیں اٹھایا. ان دونوں صاحبان جن کا آپ نے ذکر کیا, دونوں کو آفر دی, لیکن ان کی سوچ میں میری دونوں سے مراد خواجہ قطب فرید صاحب اور مخدوم احمد عالم انور صاحب کے گھر جا کے ان کو آفر دی. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کی. پھر قطب سنگھ کو آفر دی کہ تم پارٹی میں ہی رہو. اس ماحول میں جب تم نے, اب مجھے کہنا نہیں چاہیے, برا لگتا ہے کہ 4 مہینے میں 4 دفعہ اپنی سوچ بدلی ہے. ابھی تو تمہاری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ لڑ سکو. لیٹ اس فائٹ, سیٹ چھوڑیں گے ہم تمہیں دے دیں گے. لیکن وہ بھی اس کو بھی سمجھ نہیں آئی, تو اب ہمیں وہ سیٹ رکھنی پڑے گی. اور صادقآباد کی سیٹ شاید, اگر یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سیٹیں دیں جی, تو اب وہ سیٹ رکھنی پڑے گی. پہلے ہمارا خیال تھا وہ سیٹ چھوڑ کے ہم قطب سنگھ کو دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب حالات چونکہ چینج ہو گئے, اب وہ سیٹ رکھیں گے. صادقآباد میں سارا جو ہمارا گروپ ہے وہ فیصلہ کرے گا کس کو دینی ہے. مخدوم صاحب, PP 264 مخدوم صاحب کا حلقہ, مخدوم عثمان محمود صاحب کا, یہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ یہاں حبیب الرحمان گوپال صاحب. ڈیسائیڈ ہے؟ ڈیسائیڈ, فائنل. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے قیمتی اپنا وقت دیا. تو ناظرین, یہ تھے مخدوم سید احمد محمود صاحب, اور آج ہم ان سے یہ وعدہ لے کر جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے یہ نیکسٹ فیز میں, اگلے دورے میں ہمیں پھر سے یہاں ملاقات کا موقع دیں گے. اور میری خواہش ہے ان کے ساتھ کہ سیاست سے ہٹ کر ایک ان کا پروفائل انٹرویو کیا جائے, اور جس پہ ان کی آباء و اجداد سے لے کر ان کا جو جمال الدین ولی کا گھرانہ ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا. تو
تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم.